बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुश आमदीद, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। आपकी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली खान आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का हमारा स्पेशल प्रोग्राम है। आज हम स्पेशल प्रोग्राम कर रहे हैं। आज की जो रात है वो बहुत बड़ी रात है, आज का दिन बहुत बड़ा है और हम मेराज शरीफ के हवाले से जो है वो आज का प्रोग्राम कर रहे हैं। आज शब महराज का वाक़या जो आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। मोहब्बत के लिए जो ये कायनात बना दी गई, अल्लाह ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया इस कायनात को बना के अपने नबी आखिर ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बनाई, उनकी शख्सियत को बनाया, आल औलाद को बनाया, फिर उनको इस दुनिया में जो है वो रहने सहने तौर तरीके आम इंसान बना के भेजा और फिर वो तमाम तौर तरीके सिखाए और बताए कि जो अकॉर्डिंग टू इस्लाम थे। जिस दौर में मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ़ लाए वो दौर जहालियत का था, जहालत का था। उस वक्त में ऐसी जहालत थी कि जब ना तो एक औरत की इज्जत की जो है वो कोई तकरीम या कोई कदर थी या कोई अहमियत थी, कुछ नहीं था। ना ही लोग जो है वो अल्लाह या उसके रसूल के मामूलात को या मोहब्बत को समझते थे। बुतों की पूजा करते थे, आग की पूजा करते थे, जानवरों की पूजा करते थे, दरख्तों की पूजा करते थे और उन्हीं के साथ ज़िंदगी गुजारा करते थे। फिर एक नूर आया, एक रोशनी आई, मोहब्बत का एक एलिमेंट आया और इस मोहब्बत से ये कायनात तश्कील दे दी गई। आज इस कायनात की तश्कील जिस रात के ज़रिए हुई उसे शब महराज कहते हैं। महराज की वो रात, वो लेवल, वो स्टैंडर्ड कि जो सिर्फ मेरे आका दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से में आया, ये और किसी के हिस्से में नहीं आया। महराज का वाक़या वो वाक़या है कि जब आप किसी अपने बहुत प्यारे से, अगर हम आम फहम अल्फाज में समझने की कोशिश करें तो अपने किसी बहुत प्यारे से जब हम मिलने के लिए जाते हैं तो बड़े तैयार होते हैं, बड़ी तैयारी करते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं और हम उससे मुलाकात के जो है वो ढूंढते हैं कि हमने बात क्या करनी है। लेकिन मेरे आका को एक लम्हे के लिए ये दीदार हुआ, वो लम्हा जिसमें पूरी जिंदगी, पूरी कायनात, हर चीज़ जो है वो रुक गई यानी ठहर गई। कोई जर्रा, कोई वक्त, कोई जगह जो है वो अपनी चीज जगह से हिला नहीं। और फिर ऐसा ही महसूस हुआ कि जैसे ये दीदार हुआ तो वापस अपनी जगह पर आप वैसे ही तशरीफ ले आए। ये वाकया आपने जब पहली बार बयान किया अपने प्यारों से तो उन्होंने आपकी बात पर भरोसा किया, एतमाद किया और आपको जो है वो मस्जिदुल अक्सा तक का जो है वो सफ़र तय करवाया गया ताकि आप लोगों को ये बता सकें कि आपको महराज हुई है, आपने अल्लाह को करीब से देखा है। मूसा ने कहा कि अल्लाह मैंने तुझे देखना है। अल्लाह ने कहा नहीं देख सकते, ताब नहीं ला सकते, कोशिश भी मत करो। और फिर क्या हुआ कि पहाड़ जड़कर राख हो गया, जल गया, लेकिन मूसा को दीदार नहीं हुआ। अल्लाह की तजल्ली, अल्लाह का नूर ऐसा कि जो है वो दीदार इस अंदाज से हुआ। फिर नबी आखिर ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत की जिन्हें खुद ही बुला लिया कि आप तशरीफ़ ले आए। जहाँ जिब्रील के पर जलते हैं वहाँ से भी आगे तक का रास्ता मेरे आका ने तय किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मज़ीद बात को आगे बढ़ाएंगे और हमारे साथ हमारे स्टूडियो में जो है वो हमारी बहुत प्यारी, बहुत अच्छी और बहुत ही ज़्यादा, मैं कहती हूँ कि वो बहुत कैपेबल है माशाल्लाह। बहुत छोटी उम्र में वो हमारे पास एक सरमाया है, हमारा इस्लामिक स्कॉलर हैं और जिस तरीके से वो हमें ट्रीट करती हैं, जिस तरीके से वो हमारे प्रोग्राम्स में आती हैं, आपने उन्हें कोहिनूर टेलीविज़न की टीवी स्क्रीन पे पहले भी देखा, मुख्तलिफ चैनल्स पे देखा। एक निजी टीवी चैनल से जो है वो उनका प्रोग्राम भी आता है और वो इसको बड़े अच्छे तरीके से जो है वो करती भी हैं। आज हमने उनको यहाँ पर जो है वो दावत दी है, बुलवाया है। आसिफा जिब्रील साहिबा किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, मेरी मेहमान है, मेरी शख्सियत, मेरी बहन भी हैं और मेरा इनसे गहरा ताल्लुक़ भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दावत दी और इस काबिल समझा। आप कैसी हैं, आपकी तबीयत कैसी है? बस आपकी दुआ है, आप जब तक दुआएं देते रहेंगे तब तक जो है वो इंशाल्लाह ठीक रहेंगे। इंशाल्लाह, अल्लाह का रहम और करम हर वक्त। आसिफा साहिबा, आज बहुत बड़ा दिन है, आज की रात बहुत बड़ी रात है, महराज की रात है, इबादत की रात है, अल्लाह से मांगने की रात है, नेमतों बरकतों की रात है। इस रात की फजीलत और अहमियत की तरफ आते हैं सबसे पहले और फिर मैं आपसे पूछूंगी कि इस रात को गुजारने के तरीक़ेकार क्या हैं। तो आज शब महराज के वाक़ये को तो हम बहुत दफ़ा सुनते हैं, मानते हैं। मैं चाहूँगी कि आप इसको थोड़ा सा बयान करते हुए हमें आज की फजीलत और अहमियत के बारे में समझाएं।
جی بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ کہتے ہیں نا کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا کہیں ماہ کامل نہ بن جائے. تو آج کی رات کا آج کے دن کی فضیلت اس قدر زیادہ ہے کہ آج کے دن قرآن میں بھی اس کے تذکرے موجود ہیں, احادیث میں بھی اس کے تذکرے موجود ہیں, انبیاء کرام کی زندگی میں بھی اس کے تذکرے موجود ہیں, ہم گناہ گاروں کی زندگی میں بھی اس کی بہت بڑے بڑے تذکرے تو کیا میں یہ کہوں گی کہ عملی نمونے موجود ہیں. اور ہمیں اس تہ دل سے اور ایمان کی حد تک, آخری ایمان کی حد ہوتی ہے کہ جب ہمیں کوئی بہت زیادہ یقین کروانے کی بات ہو تو ہم ایک قرآن کی آیت پڑھ دیتے ہیں اور پھر ہم اس کا قرآن سے بڑی دلیل کوئی نہیں ہے. سو دیٹس وائی قرآن مجید فرقان حمید سے میں اس سے شروع کرتی ہوں کہ 15واں سپارہ ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع العلیم. اب آتی ہوں میں اس کے ترجمہ کی طرف. جی ڈاکٹر صاحبہ, یہ ایک بڑا سارا کانسیپٹ ہے. معراج جو ہے یہ صرف معراج نہیں ہے, اس میں بہت سے فلسفے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس میں آقا صلاۃ والسلام آخر اللہ رب العزت کو ایسے کیوں ضرورت پیش آئی کہ 1,24,000 پیغمبر کے سردار اور اس وقت میں اس ماحول میں آج ہم اس پروگرام میں جو بات کریں گے وہ واقع معراج بھی ہوگا, ماحول معراج بھی ہوگا اور فلسفہ معراج بھی ہوگا. بالکل صحیح آپ فرما رہے ہیں. لہٰذا میرے خیال سے میں اگر ماحول معراج سے لے کے چلوں تو زیادہ بہتر ہے کہ وہ دن, وہ گھڑیاں, وہ لمحات کون سے تھے جب آقا صلاۃ والسلام پر معراج کی نوبت آئی اور آقا صلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ دو جہانوں کے بادشاہ نے ایک ایسی یہ سمجھا کہ یہ کیپیبلٹی اس نبی میں ہے کہ اس کو معراج پر بلانا چاہیے. دیکھیں انبیاء کرام پہلے بھی گزر چکے تھے اور ہمارا یقین ہے اور ہم ان کی نبوتوں کو بھی مانتے ہیں, ان کی رسالت کو بھی مانتے ہیں اور کوئی شک نہیں تمام جو سابقہ انبیاء علیہ السلام ہیں ان کے معجزات پر بھی ہمارا یقین ہے اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے. لیکن آقا صلاۃ والسلام دو جہانوں کے بادشاہ, آمنہ کے لال در یتیم نبی, اور ایسا یتیم نبی کہ جب پیدا ہوتے ہیں تو سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے, لیکن جب زندگی کا سفر شروع ہوتا ہے ہم محنت کرتے ہیں کسی بلند و بالا مرتبہ پر پہنچ جاتے ہیں, لیکن آقا صلاۃ والسلام دونوں جہانوں کے مالک, جو اللہ رب العزت نے ہر ایک کے اوپر کوئی نہ کوئی رسپانسبلٹی ہوتی ہے انسان جب پیدا ہوتا ہے. بالکل رکھی ہے. یہ اللہ کا ایک قانون ہے, اللہ کا ایک نظام ہے جس کے تحت تمام اللہ رب العزت دنیا چلاتا ہے. کیونکہ اگر دیکھا جائے تو اچھا میں اس آیت جو میں نے پڑھی اس کا ترجمہ ضرور بتا دوں کہ سبحان الذی اسرا کہتے ہیں سفر کو, یعنی کہ زمینی سفر کو اسرا کہتے ہیں. اور یہ جو اسرا کا مطلب آگے ہے, اسرا بعبدہ, اپنے بندے کو, لیلا من المسجد الحرام, اس کا مطلب ہے کہ مسجد الحرام سے المسجد الاقصی الذی, مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر, اور اس کے درمیانی جو بھی سفر ہی ہم صرف اس کو نہیں کہیں گے بلکہ اس کو سیر کہیں گے. کیونکہ اگر سفر کہتے ہیں تو سفر میں جلدی بھی ہوتی ہے, تیزی بھی ہوتی ہے, انسان بہت سارے کام چھوڑ جاتا ہے, بہت سارے معاملات بھول جاتا ہے کیونکہ ہمیں ایک منزل تک پہنچنا ہوتا ہے. لیکن اس کو سیر اس لیے کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آقا صلاۃ والسلام دو جہانوں کے بادشاہ کو صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی تک بلایا تو اس کے درمیانی عرصہ میں جتنا کچھ اس کے درمیانی جو ہے وہ سفر میں سیر کہتے ہیں, جب انسان سیر کرنے جاتا ہے تو اس میں بہت زیادہ چیزیں دیکھتا ہے, رک سکون سے ہوتی ہے نا سیر, تو بالکل رک کے اس کے متعلق پوچھتا ہے بھی فلاں یہ کیا ہے, اس کا کیا مقصد ہے, یہ کیا ہے, اس کا کیا مطلب ہے, یہ کیا ہے, اس کا کیا
فائدہ ہے، یہ کیا ہے، اس کا کیا نقصان ہے. لہٰذا چونکہ یہ واقعہ معراج ہے، اسی طرح آقا صلاۃ والسلام کے سفر کو ہم سفر کے اوپر ایک اور چیز مقدم رکھیں گے، وہ ہے آقا صلاۃ والسلام کی سیر. یعنی آپ نے سیر کی اور بہت ہی پرسکون انداز میں کی اور احکامات کے مطابق کی، اور وہ ایک اعزاز جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1,24,000 پیغمبر کے سردار کو عطا ہوا، وہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس سے پہلے آنے والے نبیوں میں سے کسی کو عطا نہیں کیا گیا. اب یہ ایک پوائنٹ سمجھنے کی ہمیں یہاں ضرورت ہے کہ وہ کون سا ایسا، میں نے شروع میں کہا کہ ہم 3 چیزیں آج ڈسکس کریں گے، جن میں ماحول معراج ہوگا، جس میں فلسفہ معراج ہوگا، اور جس میں معراج کا واقعہ ہوگا، واقعہ معراج ہوگا. اور آپ یہ بھی بتائیں گی کہ آج کی رات کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے ہمیں نوافل کیا ادا کرنے ہیں، پڑھنا کیا چاہیے، بہترین عبادات کون سی ہیں، کیونکہ اگر رات کو جاگنا ہے تو پھر جاگ کے عبادت کون سی کرنی ہے، یہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے. لیکن پہلے کیونکہ ہم ماحول معراج کو ڈسکس کر رہے ہیں تو ہم اسی پر رہیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم واقعہ معراج کی طرف آئیں گے. جی بالکل بالکل، بہت ہی اچھا. یہ عبادات تو واقعی اگر ہمیں وقت کا تعین ہو جائے کہ کون سی آیت کس پرپز کے لیے اور کس وقت کے لیے نازل ہوئی ہے، صرف ہم اسی کو پکڑ کر اس وقت پر پڑھنا شروع کر دیں تو میرے خیال میں اس کا درجہ نیکی تو پورا قرآن اوتھینٹک ہے. لیکن اگر وقت کی حکمت معلوم ہو جائے تو اس کا درجہ اور اثر اور قبولیت جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور انسان کی دعا قبولیت سے مقبولیت کی طرف کارواں چلتا رہتا ہے. ماحول معراج کی طرف آتے ہیں. اب ماحول معراج کیا تھا؟ آقا صلاۃ والسلام دو جہانوں کے بادشاہ، یہ نبوت کے 12ویں سال جب آقا صلاۃ والسلام کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہوا، بہت زیادہ تنگیوں کا سامنا ہوا، بہت زیادہ اپنے بھی آپ کے خلاف ہو گئے، اور یہاں تک کہ کافر تو آپ کے تہہ دل سے نعوذ باللہ من ذالک دشمن تھے ہی، تو آپ بہت زیادہ ایک کیفیت تھی اس میں مبتلا ہونا. یہ وہ وقت تھا جب وہ پریشان تھے کچھ. بالکل بہت یہ وہ وقت تھا ڈاکٹر صاحبہ جب آپ فرماتے ہیں احادیث میں کہ یہ متفقہ علیہ احادیث میں موجود ہے کہ آپ نے فرمایا معراج کا وقت وہ وقت تھا جو میری پوری زندگی میں سب سے زیادہ پریشانی کا، یعنی پریشانی کو ہم آزمائش کہہ سکتے ہیں، آزمائش کا وقت تھا. آپ اس وقت اپنے آپ کو بہت زیادہ تنہا محسوس کرنا شروع ہو گئے. تو دل میں یہ خیال پیدا ہونا شروع ہو گیا کہ 12 سال ہو گئے مجھے محنت کرتے ہوئے، لیکن ابھی تک 1000 لوگ مسلمان نہیں ہوئے، ابھی تک پتھروں کے لہو کا خون سوکھا نہیں ہے، اور میرے اوپر اللہ رب العزت نے اتنی بڑی ذمہ داری نازل کی ہے. وہ کس طرح میں اکیلا، نہ تو میرا کوئی بیٹا ہے، نہ تو میرے ساتھ کوئی چلنے والا ہے، 12 سال کی محنت اور 1000 مسلمان نہیں ہوا. دل میں خیال آنا شروع ہوا، کیونکہ خیالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں، تو دل میں جب یہ خیال آنا شروع ہوا میں تنہا ہوں، میرے پیچھے اور کوئی اتنی بڑی پاور جو اللہ کی ذات کے سوا نہیں ہے، جو مخلوق ہے نا، معاشرہ ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. تو کیسے یہ سب دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہ سارا نظام کیسے چلے گا، اتنی بڑی انسانیت کو میں نے توحید کے راستہ پر لے کے آنا ہے، اتنے بڑے کافروں کو میں نے ہدایت کی طرف لے کے آنا ہے. تو جب دل میں یہ خیال پیدا ہونا شروع ہوا، میرے خیال سے یہاں پر یہ آیت جب نازل ہوئی ہے اور ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہمارا ایک کانسیپٹ کلیئر ہوتا ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یہ سارا جو معراج کا واقعہ اور معراج کی نوبت سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کیوں معراج اللہ رب العزت نے سمجھا کہ میرے محبوب کو ایک حوصلہ، ایک چاہیے تھا نا اس وقت، حوصلہ چاہیے تھا، یہ ضروری ہے، جس کو میں یہ اس خیال کے لیے اللہ رب العزت نے، میرے خیال سے مجھے محسوس ہوتا ہے میرے مطالعہ کے، یہ ہماری محبت ہے کہ بے شک یہ ہماری محبت ہے کہ ہم اس نوبت تک، اس بات تک پہنچے ہیں کہ اس وقت میں یہ دیدار ضروری تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب 2 جہانوں کے بادشاہ کے لیے آپ اب کیونکہ وقت کم ہوتا ہے، یہ تاریخیں تو بہت ہی لمبی چوڑی ہوتی ہیں، تو میرے خیال سے میں ایک سلیکٹیو کم اور جامعہ بتاتی ہوں الفاظ میں. تو جب آقا صلاۃ والسلام 2 جہانوں کے بادشاہ اسی طرح ایک کیفیت میں، پریشانی کی کیفیت میں، ایک نازک دل کی کیفیت میں، دل کے لرزا دینے والی کیفیت میں، یہ حاتم کعبہ میں موجود تھے،
جب آپ اور ایسے سوچتے سوچتے آپ کی حتیم کعبہ میں آنکھ لگ گئی. جب آپ کی آنکھ لگتی ہے تو ہوتا کیا ہے, آپ کی آنکھ لگتی ہے تو سیدنا جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آتے ہیں, نازل ہوتے ہیں, اور جب پاس آتے ہیں تو اپنے نورانی پر جو ہے, اپنے نورانی پروں سے آقا الصلوۃ والسلام کی قلب مبارک کو سہلا کر آپ کو اٹھاتے ہیں. جب آپ آقا الصلوۃ والسلام کی ما زاغ البصر وما طغى جیسی آنکھ کھلتی ہے تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو پاتے ہیں. تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نے سیدنا جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام آپ کو سلام پیش کرنے کے بعد فرماتے ہیں تیاری کیجئے. اللہ کے محبوب بڑے حیران ہوئے. آپ فرماتے ہیں کدھر کی تیاری. تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ کو بلاوا آیا ہے عرش عظیم کی طرف. سبحان اللہ. آپ کو بلایا گیا ہے. عرش عظیم والے آپ کے لیے بے چین ہیں, اور آپ جب اٹھ کر ایک ہوتا ہے, ایک کیفیت طاری ہوتی ہے حیرانی کے ساتھ, جب بیٹھتے ہیں تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام ایک برتن ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں, وہ لیا ہوا اور کھڑے ہیں, اور اس کے ساتھ آقا الصلوۃ زمزم کے پانی کے ساتھ آقا الصلوۃ والسلام کا وضو کرواتے ہیں. سبحان اللہ. والسلام کا جب وضو ہوتا ہے, وضو ہونے کے بعد آپ کو اسی طرح ڈالیا جاتا ہے, اور سیدنا جبرائیل علیہ السلام اس کو کہتے ہیں صدر کہتے ہیں. تو جب آقا الصلوۃ والسلام کے سینہ مبارک کو اس طرح سیدھے ہاتھ سے, جس طرح ہم کسی کے اوپر چھری چلاتے ہیں, اس طرح سیدھے ہاتھ سے, نورانی ہاتھ سے سیدنا جبرائیل علیہ السلام میرے نبی آقا الصلوۃ والسلام کے قلبی سے لے کر سینہ مبارک کے آخر تک اس طرح ہاتھ کے ساتھ ایک نشان بناتے ہیں, جس سے آقا الصلوۃ والسلام کے اوپر والا حصہ, سینہ صدر کا اوپر والا حصہ کھل جاتا ہے, اور دونوں ہاتھوں کے تلوے سے سیدنا جبرائیل علیہ السلام آقا الصلوۃ والسلام کا دل مبارک جو ہے وہ نکالتے ہیں, قلب کو نکالتے ہیں, اور قلب کو پھر نکال کر پھر اس کو پکڑتے ہیں, پھر اس کو پکڑ کر پھر اس قلب کے اوپر, ہاتھ کے اوپر پھر ایک نشان لگاتے ہیں, اور وہ قلب مبارک آپ کا کھل جاتا ہے. اس میں سے قلب مبارک کو میں سے جب کھلتا ہے تو خون نکلتا ہے, اس خون کو ایک پیالہ میں ڈال لیتے ہیں. جب اس خون کو ایک پیالہ میں ڈال لیتے ہیں پھر اس کو زمزم کے ساتھ دھوتے ہیں. اگر ہم یہ منظر کشی دیکھیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. عقل نہیں مانتی نا, عقل کو چھوڑ دیں کہیں, اس واقعے کی بات کرنے سے پہلے عقل کو کہیں سائیڈ پہ رکھتے ہیں. یہ محبت کے معاملات ہیں, یہ محبت والے سمجھ سکتے ہیں, عشق والے سمجھ سکتے ہیں, یہ عقل والے نہیں سمجھ سکتے. عقل والے تو یہ بات ہی نہ سنیں, کیونکہ عقل نے تو اس میں سے سائنس اور بہت ساری چیزیں نکال لینی ہے. لیکن محبت کے یہ معاملات کہ جب قرآن پاک یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے کر دیتا ہے, بالکل یہ اللہ کی مرضی ہے, تو وہ اللہ کی مرضی تھی کہ میرے نبی پاک کا دل اس وقت بڑا اداس تھا. وہ اپنے آپ کو جس طرح محسوس کر رہے تھے, وہ دل جو ہے وہ شفاف کر کے دھو کے زمزم سے جو ہے وہ اس میں وہی نور جو ہے بھرنا تھا, وہ طاقت جو ہے وہ دینی تھی کہ جس کے بعد جو ہے وہ کتنے مسلمان ہوئے, کتنی جنگیں لڑی گئیں, کتنے معاملات ہوئے, مکہ فتح ہوئے, اور کیا کچھ نہیں ہوا. بالکل بہت خوبصورت بات کی ڈاکٹر صاحبہ آپ نے, کہ جب بالکل کافر عقل تو تسلیم کرتی نہیں ہے, لیکن اس چیز کو وفا تسلیم ضرور کرتی ہے, محبت تسلیم کرتی ہے کہ جب پیار کیا جائے تو آ جاتے ہیں آداب محبت کے سکھائے نہیں جاتے. اور جو پھر وفا کرتا ہے, جیسے آپ کے شہداء کربلا کی طرف دیکھ لیں, یا آپ کے نواسوں کی طرف دیکھ لیں, آپ کے جو اصحاب کی طرف دیکھ لیں, آپ کے ازواج کی طرف دیکھ لیں, اپنی بیٹی کی طرف دیکھ لیں, تو جو محبت کرنے والے ہیں اس سے ایک بڑی مثال ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھ لیں. تو عقل جہاں محبت ہوتی ہے نا, وہاں ہماری عقل جو ہے وہ مات پڑ جاتی ہے. تو اسی طرح میں آگے عقل کا محبت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بڑا خوبصورت پوائنٹ آپ نے اجاگر کیا. تو جب آقا وہ کہتے ہیں نا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. جب سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا قلب مبارک کو اندر سے اچھی طرح دھویا, دھونے کے بعد ایک نور کا پیالہ تھا, دوسرا پیالہ اٹھایا, اور وہ نور جو ہے وہ آپ کے سینہ مبارک میں, آپ کے دل مبارک میں بھر دیا. پھر اسی طرح دل بند کیا, پھر اسی طرح لا کر آپ کے دل میں جس طرح بالکل فٹ کیا جاتا ہے اسی طرح دل آپ کے سینہ مبارک میں رکھ دیا. پھر اسی طرح سینہ مبارک کو اوپر والی سطح کو بند کیا. اور یقین کیجئے عجیب بات ہے کہ یہ جو ہے ایک جس کو کہتے ہیں کہ سرجری, یا پھر یہ چیزیں
یہ 1400 سال اگر ہم اس پر محنت کرتے کہ 1400 سال بائی پاس کا اب کانسیپٹ ہے جو ڈاکٹر اب نکالتے ہیں، میرے آقا الصلوۃ والسلام دو جہانوں کے بادشاہ 1400 سال پہلے عقل اگر اس پر ہم محنت کی ہوتی ہے مسلمانوں نے تو یہ ہم پر 1400 سال پہلے یہ ایک طریقہ اتر چکا تھا. اچھا اس میں پھر ہمارے سرجن دنیا کے سب سے بڑے سرجن ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اگر ہم نے اس بات کو اور اس واقعے کو جو ہے وہ سمجھ لیا ہوتا، دلوں میں اتار لیا ہوتا، اسی طرح کہ بائی پاس کا کانسیپٹ اگر ہم سمجھ جاتے ہیں. بڑی خوبصورت بات کی. ایک اور چیز واضح ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں یہ معاملہ دیکھیں عرش معلیٰ پر نہیں ہوا، یہ معاملہ مسجد حرام پر نہیں ہوا، یہ معاملہ مسجد اقصی میں بیٹھ کر نہیں ہوا، یہ معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر کروا کے دکھایا کہ لوگوں تم میرے خلیف اللہ ہو، اگر تم محنت کرو تم میری قدرت پر تم اتنی طاقت رکھتے ہو کہ تم اگر محنت کرو غور کرو فکر کرو تو اللہ رب العزت علم میں اتنی طاقت رکھتے تم ایسی کئی اور ساری چیزیں سیکھ سکتے ہو جس میں تم دنیا سے اور زیادہ بڑھتا. اللہ تعالیٰ نے بندوں کو کتنے علم سکھا دیے، اللہ ستاروں کے علم سکھا دیے، عادات کے علم سکھا دیے، غیب کے علم جو ہے وہ پتہ چل گئے. آنکھیں بند کریں تو لوگ جو ہے وہ نظارے دیکھ لیتے ہیں، یہاں تک لوگوں کی آنکھ کھلی ہے. آپ تو ماشاءاللہ خود اس فیملی سے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے، تو آپ تو ان سب باتوں کو سمجھتی ہیں، یہ ان کی بات ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، یہ فضل کی بھی بات ہے نا، اللہ کا فضل جس پر ہو. دیکھیں میں کہتی ہوں کہ جو اللہ کو کے لیے ٹائم نکالتا ہے اللہ اس پر فیض جاری کر دیتا ہے. بالکل نماز کو قائم کرو، قرآن پڑھو، عبادت کرو، اپنی طبیعت کو اللہ کی شریعت نبی کی شریعت اللہ کی شریعت کے حوالے کر دو. میرے نہیں خیال میں آپ کسی بھی میدان میں آپ کو جس وقت آپ نے اپنے نفس پہ کنٹرول کر لیا نا، بالکل اس وقت آپ اللہ کے ہی قریب ہیں. کیا بات، سب سے بڑی جنگ نفس کی ہے. لہٰذا میرے آقا الصلوۃ والسلام 1400 سال پہلے ایسی ریئلسٹک شخصیت جو اس کے بعد نہ تو آئی ہے نا آپ سے پہلے ہی کوئی آئی ہے. بعد کی بات تو چلو نبوت ختم ہو گئی، رسالت ختم ہو گئی، آپ کے اوپر اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ خاتم المرسلین بھی تو ہے، خاتم النبیین بھی تو ہے. لیکن آپ سے پہلے بھی نبی آئے، آپ سے پہلے بھی رسول آئے، آپ سے پہلے بھی بہت بڑے بڑے صحیفے نازل ہوئے، آپ سے پہلے بھی کتابیں نازل ہوئیں. امتیں جن نبیوں کی امت کو عذاب آئے وہ بھی نبی آئے کہ جن کی پوری جو ہے وہ امت ہی جو ہے وہ غرق ہو گئی، کہیں پانی میں، کہیں طوفان میں، کہیں کسی ابابیل میں، کہیں کچھ. لیکن میرے آقا سے وعدہ کر لیا کہ آپ کی امت کو جو ہے وہ اس طرح کے معاملات دیکھنے نہیں ملیں گے. میں آگے جا کے بالکل بتاؤں گی اس کے متعلق. تو لہٰذا جب آقا الصلوۃ والسلام بات ادھر تھی کہ جب سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا شرح مبارک سیدھا جو بند کیا تو اس وقت پھر آقا الصلوۃ والسلام آپ حیران ہوئے. اور جب یہ معاملہ دیکھا تو ایک براق جس کے لیے آپ کو پھر تیار کروایا گیا، کہا تیار ہو جائیے. براق کے پاس آپ پہنچے ہیں، جب پہنچتے ہیں تو دیکھتے کیا ہیں، یہ براق اگر دیکھا جائے تو یہ گدھے سے اس کا قد بڑا تھا لیکن گھوڑے سے اس کا قد چھوٹا تھا، اور شکل اس کی انسان کی تھی اور اس کو پر لگے ہوئے تھے. اللہ کے کارنامے. اور جو براق تھی وہ ذرا لگی جس کو کہتے اکھیڑی کرنا یا ضد کرنا، بہت تیز رفتار سے چلنے لگی. آقا الصلوۃ والسلام روایات میں سے گھوڑا بھی کہا جاتا ہے. سیدنا جبرائیل علیہ السلام جو متفقہ علیہ حدیث ہیں اس سے یہ بالکل گھوڑا کہا جاتا ہے، لیکن چونکہ اس تشبیہات ہوتی ہیں، تشبیہات کے معاملات ہوتے ہیں تو ہم اسپیسیفک کوئی لفظ نہیں استعمال کر سکتے. جی بالکل، براق ہے تو براق ہی ہے. تو سدیب سیدنا جبرائیل علیہ السلام جب آپ کو بٹھاتے ہیں، تیاری ہوتی ہے تو براق جو ہے کھیلی کی، تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے براق کو واقفیت کہا، براق ذرا سنبھل کر. ایک بات میں آج تم کو واضح طور پر بتا دوں، اس سے پہلے یا اس سے زیادہ پہلے نبی اور بھی ہیں، رسول اور بھی ہیں، لیکن پیغمبر اور بھی ہیں. ایک بات سن لو کہ اس سے بڑی شان والا، اس سے بڑی عظمت والا، اس سے بڑے بلند رتبے والا اب تم پر اور کوئی نہیں بیٹھے گا. سب سے بلند اب تم یہ شخصیت آپ پر بیٹھے گی، آپ براق کی سردار ہو جاؤ گی. تمہیں پتا ہے براق میں نبیوں کا سردار ہو جاؤں گا. تمہیں پتا ہے کہ آج کا یہ جو سفر ہوگا اس نے ہمیں بہت زیادہ، کہتے ہیں یہاں پر ایک کانسیپٹ ضرور ہے جی کہ اس رات کا رتبہ بلند ہو گیا جس میں
میرے نبی آقا صلی اللہ معراج پر گئے. کہتے ہیں کہ براق آقا صلی اللہ وسلم کو معراج کروایا گیا, میرے نبی کا رتبہ بلند ہو گیا, میرے نبی کا رتبہ بلند ہو گیا, میرے نبی کی قرآن کا رتبہ بلند ہو گیا, میرے نبی کی کتاب کا رتبہ بلند ہو گیا, میرے نبی کی شان کا رتبہ بلند ہو گیا, کیونکہ میرے نبی معراج پر گئے. میں یہاں پر ایک چیز آپ کو بتا دوں, دیکھیں جی میرے نبی تو پہلے ہی بہت بلند, کیونکہ اللہ فرماتا ہے وَرْفَعْنَا لَكَ ذِكْرًا, میرے نبی ہم نے تیرے ذکر کو تیرے لیے بلند کر دیا. میں ایک چیز بتا دوں آپ کو, اس رات کا رتبہ بلند ہوا ہے جس رات میں میرے نبی گئے, اس براق کا رتبہ بلند ہوا ہے جس براق پر میرے نبی بیٹھے, اس فرشتہ کا رتبہ بلند ہوا ہے جو فرشتہ میرے نبی کو لے کر گیا, اس معراج کا رتبہ بلند ہوا ہے جس معراج پر میرے نبی گئے. ان آسمانوں کا رتبہ بلند ہوا ہے جن آسمانوں پر میرے نبی نے قدم رکھا, ان پیغمبروں کا رتبہ اور زیادہ بلند ہو گیا جن پیغمبروں نے میرے نبی کے پیچھے نماز پڑھی, جو میرے نبی کے مقتدی ہو گئے, میرے نبی امام ہو گئے. میرے نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس نماز کا رتبہ بلند ہوا جو میرے نبی نے ادا کر دیا, اس اذان کا رتبہ بلند ہوا جو میرے نبی کے پیچھے میرے نبی کو کھڑا کرنے کے لیے قیام کے لیے ہوئی, اس اقامت کا رتبہ بلند ہوا جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے میرے نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کر پڑھی. میرے نبی تو پہلے سے ہی بلند تھے. بلندیوں کی ضرورت تو ان چیزوں کی تھی جن کو میرے نبی نے ان سے واقفیت کروا کر میرے نبی نے عطا کی ہے. لہٰذا اب معاملہ ادھر, جب سیدنا جبرائیل علیہ السلام لے کر گئے تو دو جہانوں کے بادشاہ پہلا آسمان, اور بہت بڑی عجیب ملاقات, جب پہلا آسمان آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس پر پہنچے, دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں, سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا, پوچھا کون ہے؟ کہا میں جبرائیل علیہ السلام ہوں, اور ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئیں. جب یہ معاملہ ہوا تو حیرانی کے ساتھ دروازہ کھولا گیا. جب دروازہ کھولا تو دیکھتے کیا ہیں کہ آگے پیغمبر ہیں, جب پیغمبر ہیں نبی ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بلند و بالا شخصیت ہے, سفید لباس پہنا ہوا ہے, آپ کی ریش مبارک بہت بڑی ہے, اور کہا مرحبا سیدی مرحبا سیدی مرحبا خاتم النبیین. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان میں داخل ہوتے ہیں, جب داخل ہوتے ہیں تو سیدنا جبرائیل ہے. یہ وہ کانسیپٹ ڈاکٹر صاحبہ جو میں نے کہا تھا کہ یہ سفر نہیں تھا, یہ تو سیر تھی, اور سیر میں ہر معاملات پوچھ کے چلنے پڑتے ہیں, ہر چیز کا نالج انسان حاصل کرتا ہے. سفر تو جاری رہتا ہے نا, سفر ختم کہاں ہوتا ہے؟ بے شک بے شک. یہ تو سیر تھی کہ جو ایک لمحے کے لیے تھا, ایک معاملے کے لیے کہ آنکھ یوں لگی اور یوں کھلی اور پتہ نہیں چلا, وقت ٹھہر گیا, دنیا کی ہر چیز ٹھہر گئی, کیونکہ میرے آقا اس دنیا میں موجود نہیں تھے, اس لیے اس وقت نے ٹھہرنا ہی تھا. بے شک بے شک. وہ تو وہاں موجود تھے کہ جہاں معراج ہوئی, تو جہاں معراج ہوئی وہاں ہر چیز جو ہے وہ جشن منا رہی تھی, تو وقت تو رکنا تھا, کیونکہ وقت تو شروع ہی تب ہوا جب میرے آقا اس دنیا میں تشریف لے کر آئے. بے شک. اور پھر جب وہ یہاں نہیں تھے تو پھر وقت نے, اور پھر اس کے بعد آج تک آپ یہ دیکھ لیں کہ وقت اسی کا اچھا ہے جس نے میرے آقا کو سمجھا ہے, ان کی پرسنالٹی سے کچھ لیا ہے, ایک سچے مسلمان کی طرح جو اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کی ہے. وقت اسی کا اچھا ہے. بالکل کوئی شک نہیں, جیت بھی اسی کی ہے, جیت بھی اسی کی. لہٰذا یہ چیزیں اس طرح کے معاملات ہیں کہ جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پھر دوسرے آسمان پر پہنچے, جب پھر تیسرے آسمان پر پہنچے, پھر چوتھے آسمان, اسی طرح ہوتا گیا. اور آگے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا جبرائیل علیہ السلام پھر دوسرے آسمان پر پہنچے, پھر سیدنا یوسف علیہ السلام پھر تیسرے آسمان پر اسی طرح پہنچے. اور جیسے جیسے پہنچتے گئے آپ کو پہلے نبیوں نے سلام پیش کیے, مرحبا نبیوں نے کہا, ساتھ تمام فرشتوں نے. جس آسمان پر پہنچتے تھے اس آسمان پر ایک نبی اور تمام فرشتے, دوسرے آسمان پر ایک نبی اور تمام فرشتے. اور جب آپ کا نام سیدنا جبرائیل علیہ السلام, آپ کا تعارف, آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں, لیکن ایک قانون ہے جو عرش مولا پر چلتا ہے. اللہ اپنے تمام دنیا کو ایک قانون کے ذریعے سے چلاتا ہے. تو جب تیسرے آسمان پر پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام, اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام, مرحبا سیدی مرحبا یا سیدی مرحبا خاتم النبیین. تو جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ساتویں آسمان پر پہنچے, تمام نبی اٹھ کے پہلے کھڑے ہو گئے. سبحان اللہ. اب میں ساتویں آسمان کی جو آپ کو بات سنانے لگی ہوں, تو جب کھڑے ہو گئے تو ساتویں آسمان پر آپ نے ایک معاملہ دیکھا. جب معاملہ دیکھا, پہلے آسمان پر سب سے پہلے جو آپ دیکھتے ہیں وہ دروازہ کس نے کھولا؟ سب سے پہلے آنے والے نبی حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام نے دروازہ کھولا اور کہا مرحبا, میرا بیٹا آ گیا.
سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی ایسا بیٹا مجھے دکھائے جس کے لیے اٹھ کر باپ دروازہ کھولے. کوئی ایسا بیٹا مجھے دکھائے جس کے لیے بڑے عزت و احترام اور یہ میرے نبی کا احترام تھا. میرے نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ تھا کہ جب اللہ رب العزت نے سب سے بلند والا کر دیا. جب 7ویں آسمان پر پہنچے پھر یحییٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر، پھر 5ویں آسمان پر ادریس علیہ السلام، پھر 6ٹھے آسمان پر داؤد علیہ السلام، پھر 7ویں آسمان پر معاملہ بہت عجیب ہو گیا. اتنا عجیب کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ساتھ سیدنا جبرائیل علیہ السلام ہیں، 7ویں آسمان کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. پوچھا کون ہے؟ من حاضی، یہ کون ہے؟ تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام اپنا تعارف کرواتے ہیں. کہا میں سیدنا جبرائیل علیہ السلام ہوں، میں فرشتہ ہوں، اللہ کا ذکر کرنے والا ہوں، اور میں ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر آیا ہوں. میں میرے ساتھ محمد ہے. تو سیدہ جو جب سے آپ دیکھتے ہیں دروازہ کھلتا ہے، فرشتے ساتھ ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ آپ آگے داخل ہو گئے 7ویں آسمان پر، کعبہ کے ساتھ ایک شخصیت ہے، بہت بڑی شخصیت ہے، بہت بلند و بالا رتبہ ہے، اور بہت ہی زیادہ قد و قامت ہے. سفید لباس پہنا ہوا ہے، ڈھاسن لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور دعا کی حالت میں، ڈھاسن جس کو ہم ٹیک کہتے ہیں، ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو جب پوچھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے پوچھا جبریل علیہ السلام سے، یہ شخصیت کون ہے؟ یہ شخصیت کون ہے؟ یعنی آپ کے لیے سب پیغمبر نبی اٹھ کر کھڑے ہو گئے جب آپ نے دیکھا کہ میں داخل ہو گیا ہوں، اور یہ بزرگ شخصیت جو ہے یہ ڈھاسن لگا کر بیٹھی ہوئی ہے قبلہ کے ساتھ، اور یہ طلب محسوس ہوئی کہ پوچھنا چاہیے کہ اتنی بڑی شخصیت کون ہے. صحیح. لہٰذا سیدنا جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبریل یہ ہستی کون ہے، یہ مبارک کون ہے؟ تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم در یتیم، انبیاء علیہ السلام کے سردار، یہ آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام ہیں. جب آپ نے یہ دیکھا تو آپ کے چہرہ انور پر خوشی آ گئی، اور آپ کے دادا اٹھ کے کھڑے ہو گئے. جب آپ کے دادا نے ایک نظر دیکھا، آپ پہچان چکے تھے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ نبی ہے جس کے اوپر سب سے زیادہ آزمائش آنی ہے. یہ وہ نبی ہے جس نے سب سے پہلے اپنی امت کو بخشوا کے لے کے جانا ہے. یہ وہ نبی ہے جس کے لیے میں نے دعا کی تھی کہ رب العزت آخری نبی میرے پشت میں سے ہو، میری لڑی میں سے ہو. یہ تو وہ نبی ہے جو بہت سے کافروں کو ہدایت پر لے آئے گا. یہ وہ نبی ہے جو یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھے گا. یہ وہ نبی ہے جو مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. یہ وہ نبی ہے جو یتیموں کو اپنا بیٹا کہے گا. یہ وہ نبی ہے جس کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے عرش معلیٰ کے دروازے کھولے ہیں. یہ وہ نبی ہے جو اس کو عطا ہوگا اور کسی کو عطا نہیں ہوگا. میری تو دعا میرے پاس آ گئی، میرے سامنے میری دعا قبول ہو گئی. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. جب اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں آپ کو ملتے ہیں. تمام نبیوں نے آپ کو مرحبا کہا، آپ کی بہت بلند و بالا استقبال کیا تمام فرشتوں کے ساتھ. واحد ابراہیم علیہ السلام نبی، ایسے نبی ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا بھی بولا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک یوں ہاتھ پکڑ لیا، ہاتھ پکڑ کر آپ کی پیشانی مبارک سے بوسہ لیا اور کہا مرحبا مرحبا خاتم النبی احمد رحمت للعالمین، مرحبا سید المرسلین، میرا بیٹا آج مجھے نظر آیا، میری دعا قبول ہوئی. لہٰذا آگے سفر عرش معلیٰ ایک مقام آیا. جب ایک مقام آیا تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ روشنائی ہے، ایک درخت ہے، اس کے اوپر عجیب سے عجیب تر جس کو پروانہ لفظ میرے خیال میں اس وقت درست ہوگا، پروانے ہیں ادھر، بہت عجیب اس طرح کی روشنیاں ہیں جو نور کے پتے لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر. تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام ادھر رک جاتے ہیں. اس کے ساتھ سیدنا جبرائیل علیہ السلام اپنی براق کی وہ والی رسی کو باندھ دیتے ہیں جہاں پر ان سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام جو نبی تھے وہاں پر ایک مرتبہ رکتے تھے، اس بیری کے پاس آتے تھے اور دعا کرتے تھے تخیل میں، اور اس پر براق جب بھی ہر وقت وہاں پر باندھی ہوتی. سیدنا جبرائیل علیہ السلام براق کو وہاں پر رسی کو باندھتے ہیں، گرہ لگاتے ہیں. گرہ لگانے کے بعد پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آپ کا مقام ہے، میرا درجہ اتنا نہیں ہے، آگے میں جا نہیں سکتا، آگے میری رسائی نہیں ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو گئے. کہا سیدنا جبرائیل علیہ السلام مجھے تو ان معاملات کا خبر نہیں،
مجھے تو ان معاملات کا علم نہیں ہے، آگے میں کیسے جاؤں، مجھے تو راستہ معلوم نہیں ہے. تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام براق کو رسی کو گرہ باندھتے ہیں اور کہتے ہیں میرا مقام یہی ہے، اس مقام کا نام سدرۃ المنتہا ہے اور یہ نور کی بیری ہے اور میں اس سے آگے میری رسائی نہیں، میں نہیں جا سکتا. اس کے نیچے نیچے تمام فرشتے ہیں، اس سے نیچے نیچے تمام انبیاء ہیں، اس سے نیچے نیچے تمام رتبے ہیں. تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام میرے آقا الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تو اللہ رب العزت جب اللہ رب العزت لے کر جا اللہ رب العزت کا حکم ہوتا ہے میرے نبی تاجدار مدینہ کے لیے، تو آپ کوشش کرتے ہیں میں اپنا نعلین مبارک اتار دوں، جوتا نعلین مبارک اتار لی جائے کیونکہ آگے تو عرش معلیٰ ہے. جب سیدنا جبرائیل علیہ السلام اب یہی معاملہ ہوتا ہے تو اللہ رب العزت حکم فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری سیر کروائی جائے، اس کو جنت بھی دکھا دی جائے، اس کو دوزخ بھی دکھا دی جائے. میرے عرش معلیٰ کا کوئی حصہ ایسا نہ ہو، میرے آسمانوں کا کوئی حصہ ایسا نہ ہو کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا نہ ہو، میرے محبوب نے دیکھا نہ، کوئی کمی پیشی نہ رہ جائے. اتنی دیر ہوتی ہے تو آقا صلی والسلام سے سیدنا جبرائیل علیہ السلام آپ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ایک بہت زیادہ خوبصورت ایک مقام ہے جہاں پر دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ پھول لگے ہوئے ہیں، باغیچے ہیں اور بہت زیادہ عجیب و غریب مناظر ہیں. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا جبرائیل علیہ السلام آپ کو لے کر ادھر جانے کی میرے نبی خواہش کرتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ میں ادھر جا سکتا ہوں، ادھر مجھے جانا چاہیے. اتنے خوبصورت مناظر. یہاں پر ایک منطق ہے جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، جی جو ہماری عقل، ہماری سمجھ، ہماری سوچ میں دنیا کا کانسیپٹ ہے وہ کلیئر ہو جائے گا. میرے خیال سے بالکل ٹھیک اشارے ہوتے ہیں نا عقل مندوں کے لیے. تو میرے نبی جب جانے لگے سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے بڑی حیرانی سے روکا اور روک کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا بظاہر بہت خوبصورتی ہے اس دروازے پر، بظاہر بہت زیادہ اٹریکشن ہے، بہت زیادہ کشش ہے، بہت خوبصورت پھول لگے ہوئے ہیں، بہت زیادہ باغ ہیں، لیکن یہ صرف سامنے والا دروازہ ہے، اندر اس کے دوزخ ہے. نعوذ باللہ من ذالک. ہم یہ چیزیں جو بہت زیادہ اٹریکشن ہوتی ہے اور ہمیں یہ چیزیں دنیا کی چیزیں یہاں آگے کھل گئی چیزیں ہیں کہ وہاں جو دروازہ ہے اس میں بھی اتنی اٹریکشن ہے. اور یہ وہ چیز ہے جو ایک میرے خیال سے بتایا جاتا ہے کہ باہر والی زندگی، دنیا کی زندگی جو بظاہر بہت خوبصورت لگتی ہے، چھوٹے چھوٹے لوازمات، چھوٹی چھوٹی لذتیں، چھوٹے چھوٹے جھوٹ جن کو ہم سمجھ کے بولتے ہیں، لیکن بیسیکلی ہم دوزخ میں چھلانگ لگا رہے ہوتے ہیں، ہم ماہر ہو گئے ہیں. چھوٹے یہ وہ تھے جو ہر انسان جھوٹ کے تو ہم بظاہر چھوٹے چھوٹے جھوٹ، چھوٹی چھوٹی چغلیاں، چھوٹی چھوٹی غیبتیں، چیسی کا حق کھا لینا، کسی کا حق کھا کر اپنے ذہنی اطمینان کو سکون حاصل ہونا. بھی میں بڑا رات کو سو بھی جانا، میں تو اتنا بڑا 420 ہوں 20 ہوں کہ میرے آگے تو کوئی کسی کی چلتی نہیں ہے. میری عقل اور میری ذہانت کو بھی داد ہے، میں بندوں کو دغا دے جاتا ہوں. بلکہ یہاں پر میں یہ کہنا ضرور چاہوں گی، یہ دغا دے جانا اتنا بڑا مقام ہے جو اللہ نے سب سے زیادہ ناپسند کیا، اللہ کے بعد میرے نبی نے سب سے زیادہ ناپسند کیا. اور میرا آج تو دھلڑے سے جو ہے وہ ہم دھوکے بازی کرتے ہیں نا، بالکل دھوکا دیتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، چیزیں بڑھاتے ہیں، زیادہ جو ہے وہ سود خوری پر آ گئے ہیں. پتہ نہیں جتنی چیزوں سے اللہ نے منع کیا وہی ساری چیزیں جو ہے وہ چل رہی ہیں. بالکل بالکل سود تو کھلی جنگ ہے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب دوسری طرف نظر دوڑاتے ہیں، آپ کی نظر نے سفر کیا، سیر کی. آصفہ صاحبہ ہمارے پاس کیونکہ ٹائم بہت شارٹ ہے، چند ایک لمحے رہ گئے، میں چاہوں گی کہ آپ اس کو جو ہے وہ وائنڈ اپ کر کے ہمیں یہ بتائیے کہ آج کی فضیلت کے حوالے سے ہمیں پڑھنا کیا چاہیے، اس رات کو ہمیں سیلیبریٹ کیسے کرنا چاہیے. بہت بڑی رات ہے یہ جو معراج کا واقعہ آپ نے بیان کیا ہے، جو خوبصورتی جو اللہ کے ساتھ، کیونکہ یہ اتنا بڑا واقعہ ہے کہ شاید ہم 1 گھنٹے کے اس پروگرام میں اس کو اس طریقے سے نہیں بیان کر سکتے. لیکن میں چاہوں گی کہ ہمارے جو چند لمحات رہ گئے اس میں آپ اس کو جو ہے وہ لے کر آئیں اس طرف کہ ہم نے آج رات کرنا کیا ہے، اب ہماری رسپانسبلٹی عبادات. بالکل بالکل وہی وقت کی حکمت. تو آج کی رات کی بہت خاص عبادات ہیں.
میرے خیال سے سب سے بڑی عبادت جو پتہ کیا ہے میرے نبی نے، ایک ہی بات میں ادھر اجاگر کرنا چاہوں گی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ادھر دوسرا مشکلات کا دروازہ کانٹے ہیں تو میرے نبی نے پوچھا سیدنا جبرائیل علیہ السلام یہ کیا ہے، ادھر کیا ہے؟ تو میرے سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ یہ جنت کا دروازہ ہے، یعنی کہ مشکلات میں سے گزر کے جنت حاصل ہوتی ہے، ایمان کی ایک آزمائش ہے، وہ جنت اس طرح دی جاتی ہے۔ اور جب یہ ہاں بالکل میں عبادت جو اس وقت بتائیں وہ انشاءاللہ اس کی طرف میں ضرور آنا چاہتی ہوں کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک منٹ کا یہ بات میں اللہ رب العزت کے پاس پہنچتے ہیں تو اللہ رب العزت سے پوچھتے ہیں میرے نبی سے بھی میرے لیے دنیا سے کیا لائے ہو؟ میرے نبی فرماتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، رک گئے کہ میرے اللہ میں اپنی نمازیں لے کر آیا ہوں، میں اپنی عبادتیں لے کر آیا ہوں، میں اپنی جان اور مال اور اپنی عاجزی لے کر آیا ہوں۔ اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں والطیبات السلام علیک ایھا النبی، میرے نبی آپ پر سلامتی ہو، ایھا النبی جو رحمت اللہ، ہمیشہ رحمت میں رہو، ہمیشہ برکت میں رہو۔ یہاں پر ایک بات میرے نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک پوائنٹ میرے نبی کے دل میں فوراً یہ خیال ہوا آج رحمتوں والی رات، آج برکتوں والی رات، آج عبادتوں والی رات، یہ معاملہ اب یہ وہ لمحہ آ گیا میرے اوپر صرف سلام۔ ارے میرا نبی ایسا دیکھا ہے کوئی نبی جس پر سلامتی ہو؟ اللہ اگر سلام بھیج دے تو سلام میں بھی حصہ دار اپنی امت کو بنا لے۔ کہا یا رب العزت السلام علینا، صرف میرے لیے ہی سلام ہے؟ اللہ عالم الغیب سمجھ، اللہ رب العزت اس تعجب کی بات کو سمجھتے وہ خواہش کو سمجھے، کہا السلام علینا، صرف میرے لیے یہ آج کے نام ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ایھا النبی السلام علیکا ایھا النبی رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا، جب میرے نبی نے ارشاد فرمایا تو اللہ ارشاد فرماتا ہے وعلی عباد اللہ الصالحین، میرے نبی تم پر بھی سلام، تیری امت پر بھی سلام، تیرے نقش قدم چلنے والے پر بھی سلام، اور جو تیرے صالحہ سنت پر چلے سب تمام لوگوں پر سلام۔ تو اس کی رات کی عبادات بہت ضروری ہیں، وقت کم ہے، تو اللہ رب العزت جب لے کر آئے ہیں وہ تھی 5 نمازیں جس کی مشاورت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پہلے 50 نمازیں تھی، مشاورت سے 5 ہو گئی، اور اس کو میرے نبی نے بہت زیادہ اس کی تاکید اور تائید کی ہے کہ وہ 5 نمازوں کو پڑھو اور قرآن پڑھو، تمہارے لیے معراج لے کے آیا ہوں میں 5 نمازیں، تمہارے لیے وہ جنت لے کے آیا ہوں میں قرآن، تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ اور اس رات کے جو خصوصی عبادت ہے وہ صلاۃ التسبیح ہے۔ دیکھیں اس میں ہمیں ایک واقعہ نظر آیا سارے معراج کے واقعہ میں، کیا ہوا جو سب نے اجتماعیت کے ساتھ کیا وہ ہے مسجد اقصی میں ہونے والی نماز کی پابندی اور اس وقت کا تعین۔ بالکل صحیح، بہت شکریہ آصفہ صاحبہ آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ اسی طریقے سے آپ یہ بیان دیتی رہیں اور ہم سنتے رہیں، بہت خوبصورت انداز سے آپ کا جو بیان ہے، یہ واحد ایسا پروگرام ہے جس میں میں نے آپ سے کوئی سوال نہیں کیا، بالکل میں نے بڑی خاموشی سے آپ کی ساری بات سنی، اور یہ واقعہ ہی تھا خاموشی سے سننے والا، ہر جگہ سوال نہیں ہوتے، کہیں صرف جواب سنے جاتے ہیں، اور آج کے پروگرام کا یہی مقصد تھا جو میرے ناظرین نے بھی، میں نے بھی، اور ہم سب نے، ہماری پوری ٹیم بھی اس سے جو ہے وہ فیضیاب ہوئی۔ آج کی رات کی بابرکت جو ہے وہ یہ رات ہے، اس رات کے صدقے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور اس کے بعد ہمیں یہ ایمان کی طاقت عطا فرما دے کہ ہم سچ بولنا شروع کر دیں، جو کہ دنیا کا مشکل ترین کام بن گیا ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے بریک لینی ہے، بریک کے فوری بعد جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہماری نعت خواں فاخرہ مشتاق صاحبہ یہاں ویٹ کر رہی ہیں، وہ انشاءاللہ ہمیں جوائن کرتی ہیں، اور پھر ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نذرانہ عقیدت جو ہے بارگاہ رسالت میں پیش کریں گے۔ چھوٹی سی نیکی اللہ قبول کرے، اور ابھی جو ہے وہ یہ پروگرام یہاں پر چھوٹی سی بریک کے فوری بعد ملتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں کوہ نور ایٹ 9 میں آپ کی میزبان ڈاکٹر نبیہہ علی خان۔ آج کا اسپیشل پروگرام شب معراج کے حوالے سے، معراج کا واقعہ آپ نے آصفہ جبریل صاحبہ کی زبانی جو ہے وہ سنا، وہ ہمارے ساتھ رہیں، اور پہلا جو ہمارے پروگرام کا حصہ تھا اس میں ہم نے معراج کے ماحول کو، واقعے کو، اور آج کی عبادات کے حوالے سے جو ہے وہ بات بھی کی، اور آصفہ صاحبہ کی بات بھی سنی کہ کس طرح خوبصورتی سے انہوں نے یہ تمام واقعہ جو ہے وہ بیان کیا۔ ضرورت اس وقت اس چیز کی ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ آج کی رات کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے۔ آج ہماری عبادت جو ہے وہ ہماری اپنی ذات کے لیے ہے۔ اگر ہم عبادت کریں گے تو اس سے ہمیں ثواب تو ملنا ہی ہے،
اس سے ہمارے ایمان کو اور تازگی ملے گی، ہم اور آگے بڑھنے کی ہم میں صلاحیت، اور اللہ پہ ایمان جو ہے وہ اور پختہ ہوگا. تو اس لیے اس رات کو جو ہے وہ بالکل مس نہ کریں، چاہے تھوڑی دیر، لیکن اللہ کے ساتھ اپنے ٹائم کو ضرور سپینڈ کریں. اور ان کووڈ کی سچویشن اور ان حالات میں جس طرح اللہ نے تمام لوگوں کو گھروں میں بند کر دیا اور ایک دوسرے سے جو ہے وہ ملنے سے بھی قاصر ہو گئے، یہ چیزیں ہمیں سکھاتی ہیں کہ اللہ چاہتا ہے کہ ایک کمرے میں بند ہو کے صرف اللہ سے بات کی جائے، صرف اپنی ذات کو اللہ کے سامنے رکھ کر گڑ گڑایا جائے اور اسی سے مدد مانگی جائے. ہم نے دنیاوی سہارے ڈھونڈ لیے ہیں، ان دنیاوی سہاروں کو چھوڑ کر صرف میرے آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اور پنجتن پاک کے نام کا صدقہ جو ہم کھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بس ہمیں اس پہ جو ہے وہ ہمیشہ اپنے ایمان کی پختگی جو ہے وہ عطا فرمائے. اسی کے ساتھ ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نذرانہ عقیدت سنیں گے. ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کیا اسٹوڈیو میں فاخرہ مشتاق نے. السلام علیکم فاخرہ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ شکر اللہ کا. آپ کی خوبصورت آواز، خوبصورت کلام، نعت رسول مقبول، آج کی خوبصورت رات، بڑی رات، تو میں چاہوں گی کہ آپ اسی کی مناسبت سے کلام پیش کریں، نعت رسول مقبول پیش کریں صلی اللہ علیہ وسلم. ضرور. آج کی مناسبت سے آج میں کلام پڑھنے لگی ہوں. یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا. سبحان اللہ. یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا. یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا. عرش نے چوما ہے تلوا آپ کی نالین کا. عرش نے چوما ہے تلوا آپ کی نالین کا. آپ کے تلووں کی نرمی قلب پر محسوس کی. آپ کے تلووں کی نرمی قلب پر محسوس کی. میں نے جب بھی نقش دیکھا آپ کی نالین کا. میں نے جب بھی نقش دیکھا آپ کی نالین کا. روز محشر سر پہ سورج جب سوانے پہ ہو. روز محشر سر پہ سورج جب سوانے پہ ہو. ایک نیزے پر ہو سایہ آپ کی نالین کا. ایک نیزے پر ہو سایہ آپ کی نالین کا. آپ کی خدمت کا مجھ کو کاش مل جاتا شرف آقا. آپ کی خدمت کا مجھ کو کاش مل جاتا شرف. باندھتی ہاتھوں سے تسمہ آپ کی نالین کا. باندھتی ہاتھوں
ہاتھوں سے تسمہ آپ کی نالین کا، تاج کیوں نہ بھیک مانگے آپ کے نالین کی، ہم بھی کیوں نہ بھیک مانگے آپ کے نالین کی، تاجور کھاتے ہیں صدقہ آپ کی نالین کا، تاجور کھاتے ہیں صدقہ آپ کی نالین کا، یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا، عرش نے چوما ہے تلوا آپ کی نالین کا، عرش نے چوما ہے تلوا آپ کی نالین کا، یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بے شک میرے نبی کا رتبہ بلند ہے، بلند رہے گا۔ اللہ نے ہم سب کو، اس کائنات کو، چرند پرند درخت خوبصورتیاں سب بنا دی محبت میں، میرے آقا کی محبت میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جس محبت پہ یہ کائنات بنی ہے، اسی محبت کا تقاضا ہے کہ آج کی رات جتنی بلند ہے، جتنی عظیم ہے، جتنی محبت والی ہے، جتنی چاہت والی ہے، جتنی اللہ کے قریب ہونے والی ہے، جتنی اللہ سے مانگنے والی ہے، اس میں پھر ہم آج کی رات کی فضیلت کو بھی شامل کر لیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گی کہ ایک اور بہت خوبصورت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک بہت خوبصورت کلام، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، میرا بھی پسندیدہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ بھی بہت خوبصورت پڑھتی ہیں، تو یہ سنا دیجئے ذرا۔ جی ضرور۔ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرش پر دھوم ہے، عرش پر دھوم ہے، بد نصیبی ہے اس کی جو محروم ہے، سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ فرش پر دھوم ہے، عرش پر دھوم ہے، بد نصیبی ہے اس کی جو محروم ہے، جو محروم ہے، پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے، پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے، عام لطف خدا آج کی رات ہے،
نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے، خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے، سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے، محمد ہے تشریف لائے ہوئے، آسمان سے ملائک ہیں آئے ہوئے، خود محمد تشریف لائے ہوئے، خود محمد تشریف لائے ہوئے، کس قدر جاں فضا آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والی کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ فاخرہ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بہت خوبصورت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ، وقت بس اتنا ہی ہے جتنا ہم نے یہاں گزارا، شاید اس سے بھی کم، ایک لمحہ بھی بہت ہے اگر آپ نیکی میں گزار لیں، ایک لمحہ بھی عذاب ہے اگر آپ گناہ میں گزاریں، ڈیپینڈ آن یو، سیدھا راستہ بھی ہے اور ٹیڑھا راستہ بھی ہے، جو چاہیں اس کو اپنے لیے چن لیں، نہ نصیحت اچھی لگتی ہے نہ ہر وقت بتانا اچھا لگتا ہے، جس کا جو دل ہے وہ اپنے لیے وہی سلیکٹ کر لے، آپ کی اپنے اعمال آپ کے راستے میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اگر آپ اچھائی کرتے ہیں زندگی آسان ہو جاتی ہے، برائی کرتے ہیں تو زندگی تلخ ہو جاتی ہے، سکون برباد ہو جاتا ہے، فیصلہ خود کر لیں کہ آپ کو کس طرف چلنا ہے۔ اسی کے ساتھ آج کی رات کو بالکل مس مت کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی بھی، اپنے ملک کے لیے بھی، اپنے لیے بھی، اپنے گھر والوں کے لیے بھی، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بہترین مستقبل کے لیے دعا کیجیے، مجھے بھی، میری پوری ٹیم کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آج جہاں جہاں عبادت ہوگی، جہاں جہاں لوگ جاگیں گے، جہاں جہاں لوگ اللہ سے ہاتھ اٹھائیں گے دعا کے لیے، وہاں ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو، میری فیملی کو، ہمارے پوری کوہ نور کی فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا، کیونکہ یہ دعائیں ہی ہیں جو زندگی کا راستہ آسان کرتی ہیں۔ اسی کے ساتھ انشاءاللہ کل پھر آپ سے سیم ٹائم سیم چینل ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔